program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, मरियम झूठी, जिसको झूठों की नानी भी कहा जाता है, उसका एक और बड़ा झूठ जो है वो पकड़ा गया है। इसके सिलसिले में आज के व्लॉग में आपके साथ गुफ्तगू करनी है और मरियम के बड़े बड़े झूठों से आपको आगाह करना है। उसके साथ साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया कराची में हुआ है, जिसमें एक सियासी जमात के बारे में कहा जाता है कि MKM के कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया और जिसमें लोग जख्मी भी हुए। इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे और इस पर बात भी करेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और कौन है जो पुरअमन इलेक्शन को सबोटाज करने की साजिश कर रहा है। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको एक बड़ी खबर से आगाह करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के कौमी असेंबली के तमाम हलकों से अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी का दावा रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों से उम्मीदवार भी पूरे नहीं कर सकी और तकरीबन 65 के करीब हलके ऐसे हैं जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका और बाकी भी जो हल्के उसमें भी एडजस्टमेंट करके और जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर खाता पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके तमाम लोग जो हैं वो टिकट ले चुके हैं और हर हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नुमाइंदा नामजद किया है। टिकट लेने वालों की कतारें लगी हुई थी और उसके साथ साथ जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि अपनी पार्टी में इंतखाबात को आगे लेकर और कामयाबी की मंजिल की तरफ जाने का अज़म लेकर मंजिल की तरफ रवाना हो चुका है। तो नाजरीन, ये सारा मामला जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी पार्टी जिसने पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के कुएं में धकेल दिया और महंगाई जो है पाकिस्तान की आवाम पर बम बनाकर फेंकती रही। 1.5 साल पाकिस्तान की आवाम को उनका खून चूसती रही। अब वही हुकूमत बनाने के लिए अपने अरकान असेंबली भी पूरे नहीं कर सके, क्योंकि आवाम सख्त नाराज है और बाजवा रजीम जो है वो इसलिए भी नाकाम होती नजर आ रही है कि आवाम का फैसला इमरान खान के हक में जाता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम सफदर अवान ने कितने कितने बड़े झूठ बोले हैं एक रोज कबल एक जलसे में, और मैं चूंकि लंदन में रहता हूं इसलिए आपको उन झूठों से बेनकाब करते हुए ऐसे ऐसे हकायक से आगाह करूंगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, बल्कि आप सब लोग तो उन हकायक से पहले ही वाकिफ है। मरियम बीबी कहती हैं, झूठों की नानी, कि कभी मियाँ साहब बीमार हुए, कभी मियाँ साहब पाकिस्तान से भागे, कभी मियाँ साहब घर छुप के बैठ गए और कभी व्हील चेयर पर बैठे। ये सारे जो है उन्होंने सवालात और बातें जो है एक जलसे में की हैं। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपके जो इसके बखिए उधेड़ कर इसका तिया पांचा करके आपके सामने रखूंगा। क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? उनको उनकी लाइफ को रिस्क है, उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। मैं बाहर ताज़ा हवा में निकलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो भी घबरा गए। क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्योरा कहते हैं, मायोकार्डियक इन्फार्क्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ। क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूँ? और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, लास्ट स्टेज है किडनीज की भी। ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती हैं, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक्ड है। मगर 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट तकरीबन 10,000 से नीचे गिर गए, लेकिन रात को उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 के ऊपर थे। जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रॉप कर गया। कल 28 था परसों और कल 22 हो गया। मैंने कहा कि मियां साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सिवियरिटी है डिजीज की उसको कम करके। जी तो नाज़रीन, आपने देखी ये वीडियो
مریم کہہ رہی ہیں اور پھتک پھتک کے کہہ رہی ہیں کہ کیا پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف، جن کا ہم نے نام ہی میاں بیمار شریف رکھا ہوا ہے، کبھی بیمار ہوئے، کبھی گھر میں چھپ کر بیٹھے اور کبھی کیا ویل چیئر پر بیٹھے؟ میں ذرا مریم بی بی کو ان کی یاد دہانا، اصل میں مریم بی بی کا دماغ خاصا جو ہے نا وہ چل گیا ہوا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تقریر لکھ کر کس نے دی ہے اور کہنا کیا ہے۔ میں مریم بی بی کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پلیٹلیٹس کس کے کام ہوئے تھے، وہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایسے موقع پر کہ تیرے ابے دے ہوئے تو ان کے تو واقعی ابے کے ہوئے تھے۔ پلیٹلیٹس کس کے کام ہوئے تھے؟ روتی پیٹتی جیل میں سے آپ نکلی تھی یا کون نکلا تھا؟ اور میاں بیمار شریف 2 سال 19 دن جو ہے وہ ملک سے باہر رہے، وہ کس سلسلے میں وہاں پہ علاج کرواتے رہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اسپتالوں کے اندر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، اور ایک جلدی سا ماسک پہن کے ہر ایک کے سامنے آتے تھے۔ ایک انڈین ڈاکٹر سے یہ رپورٹ بھی حاصل کی کہ ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے ہر وقت جو ہے ڈبکیاں لگانے کے لیے برائٹن کے سمندر پر بھی پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ میاں بیمار شریف ایون فیلڈ میں کیا کوئی چلا کاٹ رہے تھے یا وہاں پر بیٹھ کر کوئی پاکستان کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے کوئی منصوبے بنا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ تو لندن کے ایون فیلڈ میں بیٹھ کر اسرائیلی سفیر سے، بھارتی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر اب مجھے موقع دیا گیا تو میں آپ کے بوٹ ذرا بہتر انداز میں جو ہے وہ پالش کر کے دوں گا۔ مریم بی بی، آپ کا جو تھوڑا یادداشت کا معاملہ وہ شاید کمزور لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے گھریلو معاملات بھی چونکہ آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، اور کیپٹن صفدر جو ہیں ان کو بھی مانسرا میں کس طرح سے لوگوں نے لان تان کی اور ان کا استقبال کیا، یہ بھی ویڈیو ہم دکھا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس وقت آپ کی ذہنی حالت کیا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی سنا ڈپریشن کا شکار ہے اور آپ تو لگتا ہے مولیہ خولیا کا شکار ہو گئی ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ کبھی گھر بیٹھا، میرا باپ نہیں، آپ تو کبھی گھر بیٹھے نہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگتے بھی ایسے ہیں کہ جیسے چھلانگے لگا کے قطر ایئر ویز کی ایئر ایمبولینس میں بیٹھ رہے تھے اور اس سے 2 گھنٹے پہلے چیخو پکار کر رہے تھے کہ میں مرنے والا ہوں۔ بیٹے کے مرنے کا بہانہ لگا کر پرویز مشرف سے ویزا لیا تھا، اپنے مرنے کا بہانہ لگا کر ایون فیلڈ بھاگ گئے تھے لندن کے فلیٹس میں، جہاں نوجوان شایان علی اور ہم سب نے مل کر ان کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان جائیں، لیکن یہ پھر بھی ایک سازش کے ذریعے پاکستان گئے اور اب ایک سازش کے ذریعے اقتدار میں بھی آنا چاہتے ہیں۔ تو مریم بی بی، آپ ذرا تھوڑا ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ بھی لے لیں، اور اگر دوائی ڈاکٹر سے نہ ملے تو وہ جوید چودھری جو آج کل حکمت کا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود، ان سے بھی آپ کو دوائی مل سکتی ہے۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو بھی دیکھیں کہ جس میں مانسرا میں کیپٹن صفدر کے ساتھ عوام جو ہے ووٹ مانگنے پہ کیا سلوک کر رہی ہے۔ 4 دفعہ سر 4 دفعہ جی لیڈر دا بان گل سونا جی نہیں، عوام بن کے عوام میں کھڑے ہو کے سر آپ بات کر رہے ہیں۔ بڑے 3 سال ہوئے میں تھا کام کیتا ہے جی یہ تو سن کروڑا روپے دیتے نا سر، جو میں نے بولا ہے یہ 4 دفعہ پیپلز پارٹی ایسی جس ہونے تھا گیس تے پائپ سٹے چاہ کھڑے بس پیچھے 5 سال عمران خان 4 دفعہ عمران خان کے کیتا 3 سال سر عمران خان کے کیتا 5 سال کے کیتا 5 سال عمران خان چلو سر 5 سال آئے نون لیگ والے ماشاءاللہ 35 سال لائن سر ہاں ٹھیک ہے کتنے 5 سال کتنے 35 سال پھر اور کیا کریں لو تو یہی گل کر رہے ہیں جی۔ تو سکے اللہ موٹر وے آن دیتی موٹر وے آن سر موٹر وے آن دی ہے جس بھی آن دی ہے میری گل سر اسے عوام دے پیسے کھا کے موٹر وے آن دی ہے کسے زندگی کرن نہیں آن دی نہیں طریقے نہ سر عزت نال کر عزت نال ہر بندہ الحمدللہ ہر بندہ لیڈر ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی، اب ذرا میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات سے آج کے اس ویلاگ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ امریکہ ان سے کیوں ناراض ہے؟ امریکہ ان سے کیوں خوفزدہ ہے؟ اور ایک اکیلا عمران خان جو ہے اس نے پوری پاکستان کی فوج کے کمانڈروں کی پینٹیں جو ہیں گیلی کیسے کی ہوئی ہیں اور کیسے ان کی کانپیں عمران خان کے نام سے ٹانک دی ہیں۔ اور دوسرے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ امریکی جو ہیں یہ عمران خان کی ناراضگی کو اتنا اپنے اوپر انہوں نے ہوا بنا دیا ہے کہ اب ہر طرح سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس وقت خود بھی اقوام متحدہ کے سیشن میں موجود تھا جب عمران خان نے یہ کہا
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کروڑوں درود و سلام، ان کی عظمت ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اور اگر دنیا میں کسی بھی طریقے سے ان کے نازیبہ خاکے بنا کر ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو وہ تکلیف دنیا بھر کے مسلمان محسوس کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر دنیا بھر کے مسلمان یہ درد محسوس کریں گے تو پوری دنیا جو ہے وہ اس درد سے متاثر ہوگی۔ یہ انہوں نے ببانگ دخل کہا، اس لیے امریکی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ پھر سائفر کا معاملہ آیا تو سائفر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور عوام کو بتایا، اس لیے پھر امریکی ڈر گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے جو بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ 5ویں جماعت تک قرآن پاک بما ترجمہ کے ہر طالب علم کو پڑھنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ امریکی پھر ڈر گئے، اور یہ جس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جاتا ہے وہ اسلام کی ترویج کے لیے اپنا جان و مال جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈرون حملوں کا معاملہ آیا تو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، امریکی پھر ڈر گئے۔ یعنی امریکی ہر موقع پر ڈرتے رہے، اور ساتھ ساتھ باجی بھی ڈرتی رہی، اور باجی یعنی جھوٹوں کی نانی اس قدر ڈری ہوئی ہے کہ اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ تقریر کیا کریں۔ ابا جی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہر وقت یہی الاپتے رہتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور اب یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے واپس کیوں لے کر آئے، مجھے دفنائے گا کون، اتنی بدبو آ رہی ہے، مجھے کون دفنائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے دفاتر پر غنڈوں نے حملہ کیا ہے، اور وہی غنڈے ہیں جو آج سے پہلے بھی یہ غنڈہ گردی کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور باب اختیار سے کہ کون ہے جو پرامن الیکشن کو سبوٹاژ کر کے ان کو جو ہے وہ خونی الیکشن بنانا چاہتا ہے، اور خونی الیکشن کے سلسلے میں پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو پاکستان میں جمہوریت کا دشمن ہے، اور وہی جمہوریت کا دشمن جو ہے وہ ان اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بربادی کا راگ الاپ رہا ہے۔ ناظرین، مجھے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ میرے دماغ میں بچپن سے لے کے جوانی تک ایک کیڑا بڑا ہوا تھا کہ ایک ادارہ ایسا ہے جو پورے پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ہے فوج کا ادارہ۔ کہتا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ میں نے مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہی ایک ادارہ ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیتا، اور پاکستان کی ترقی کی ہر راہ میں جو ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چلتے چلتے ناظرین، آپ کو ایک بڑی خوشخبری سے بھی آگاہ کرتے چلے جائیں کہ وزیر اعظم عمران خان، ہم تو ان کو وزیر اعظم ہی سمجھتے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل سیکرٹری تھے اعظم خان، انہوں نے جب قرآن پر ہاتھ رکھ کے بیان دیا تو سچ بول گئے کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے جو سائفر جو ہے وہ جلسے میں لہرایا تھا وہ واقعی سائفر تھا یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا تھا۔ تو اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائفر کیس بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے بری طرح پٹ گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کیس میں عمران خان سرخرو ہو کر بری ہوں گے، اور جو ہے عوام اسی طرح خوشحالی کی طرف رواں دواں ہو جائے گی جس طرح عمران خان کے سابقہ دور میں تھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار نے اپنی انتخابی مہم زور و شور سے شروع کر دی ہوئی ہے، اور ڈور ڈور جا رہی ہیں، اور خواجہ آصف کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بھی لگے ہیں، اور ان کو ایک دکان میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی میں آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے یہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار جو ہے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پرعزم طریقے سے گلی گلی ڈور ڈور جو اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔